वालिया ने खिसक कर कमरे में पड़ी हुई अकलौती कुर्सी का सहारा लिया था। अचानक भयानक चिड़चिड़ाहट से दरवाज़ा खुला था। वानिया दमसाद कर बैठी होप और दहशत से पूरे जिस्म में कँपकँपी तारी थी। आने वाला बड़े सुकून से छोटे छोटे कदम उठाता अंदर दाखिल हो रहा था, लेकिन दुनिया जहाँ की हवासत और दरिंदगी उसके चेहरे से टपक रही थी। वो आया और इंतहाई खूबसूरत आवाज़ में गुनगुना रहा था, मेरी बीगी बीगी सी, मेरी बीगी बीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के जले, मान तेरा भी किसी के मिलन को। उसके हाथ में तेज़दार चाकू था जो कि वो कमरे के दरवाजे से बजा रहा था, बिल्कुल अपना अब नॉर्मल्स की तरह। उसने आकर खिड़की खोली थी। 8 बज चुके थे। बाहर अंधेरा था और अंदर भी, इसलिए उसने सोलर ऑन किया था। आए वो अंदर आया था। उसका चेहरा बहुत भयानक लगा वानिया को। कितना तड़पाती है ना ये मोहब्बत। तुम्हें नहीं लगता कि इससे निजात हासिल कर लेनी चाहिए? ज़िंदगी से निजात हासिल करके। उसका लहजा इंतहाई सर था। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? अपने आशिक से तो बड़ी बातें करती हो। वो नफरत से दारा। वानिया तड़पी लेकिन बेबस थी। वो सॉरी सॉरी, मुझे तो ख्याल ही नहीं आया। उसने खींच कर वानिया के मुंह से टेप उतारा। वो खुद को घसीटती हुई उससे ज़रा सा दूर हुई और सिसकते हुए बोली, मुझे क्यों लाए हो यहाँ? छोड़ दो मुझे। तुमने माया को। उससे आगे वो बोल ना पाई। हाँ, मैंने मारा है उसे। इत्मीनान काबिल था, जैसे कि पता नहीं कितनी बहादुरी और अच्छाई का काम किया हो उसने। क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? कैसे इंसान हो तुम? बल्कि नहीं, तुम तो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हो। परिंदे हो तुम, इंसानियत के नाम पे दबा हो। मुकाबल का इत्मीनान काबिल था। ऐसी मुस्कुराहट थी चेहरे पे जैसे तारीफ हो रही हो। जाने कहाँ से आई थी वानिया में इतनी हिम्मत के वो रोते गिड़गिड़ाने के बजाय उससे उलझ पड़ी। कितने मनहूस हो तुम। हमारे ख़ानदान की सारी खुशियाँ खा गए। और शिफान शिफान के बेशफान के नाम से उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। शट अप, जस्ट शट अप। वो दाड़ा। नफरत है मुझे से, उसके नाम से, उसके वजूद से, उसे जुड़े हर रिश्ते से। और तुमसे क्यों क्यों बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? और मैंने वो बेबसी से बोली, उसने सब कुछ छीना है मेरा, मेरी मोहब्बत, मेरा जुनून और मेरे जीने का मकसद। माया को छीना है उसने। मैं उसका सगा भाई ना था। बचपन से ही उससे इश्क किया, लेकिन उसने क्या किया? अब वो रोते हुए घुटनों के बल बैठ कर ऐसे उसको अपनी कहानी सुना रहा था जैसे वानिया को पता नहीं कितनी दिलचस्पी हो। लेकिन उस माया ने सैफ की आंखों में खून उतर आया। लहजे में हकारत थी। उसने उसी शिफान के लिए मुझे ठुकरा दिया। कितना बड़ा गुनाह किया ना उसने। फिर मैंने उसको उसके गुनाह की सज़ा दे दी। उसके लहजे में हकारत और नफरत थी। अब सिर्फ वो बच्चा है जो उस गुनाह में बराबर का शरीक था। मैं उससे उसकी हर अजीज़ चीज़ छीन लूँगा, हर खुशी, सब कुछ, सब। तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं करना चाहिए थी। उसके सर्द अल्फाज वानिया की रगों में सरसराहट पैदा कर गए। उसने वानिया के गाल पर चाकू रखा और गोया, बहुत खूबसूरत हो तुम। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं जाने मन। या तो यहीं से मेरे साथ चलो और मुझसे कोर्ट मैरिज कर लो, या फिर दर्दनाक मौत मरो। वानिया ने नफरत से मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। उसने सलाह जैसे हाथों से उसका मुंह जगड़ कर अपनी तरफ किया। आप बोलो, जल्दी बोलो। अच्छे बच्चों के था कि तुम उससे मोहब्बत नहीं करती और तुम्हें मेरा प्रपोजल कबूल है। वो बेआवाज़ पलकों की झालर नीचे गिराए फूट फूट कर रो दी, पर कुछ ना बोल पाई। ओ माय गॉड, क्या किया तुमने? मुझसे मोहब्बत करती हो? हाँ हाँ हाँ, करती हूँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ। वो उस जानवर से अपनी ज़िंदगी से तंग आकर शेरनी की तरह दौड़ी कि पूरे कमरे में उसकी आवाज़ गूंज उठी। करती हूँ उससे मोहब्बत, बेतहाशा, बेपनाह। मार डालो मुझे तुम उस ज़िंदगी से और इस 2 टके की मेरी मोहब्बत से आज़ाद कर दो। उस रोज़ रोज़ के तिल तिल मरने से तो अच्छा है मैं एक ही मरतबा मर जाऊँ। वैसे भी ज़िंदगी अज़ाब बन गई है मेरी। वो रो रही थी, तड़प रही थी। सैफ ने जन्नाटे तार थप्पड़ मारा था उसे। उसका होंठ फट गया और सर कुर्सी से टकरा कर जख्मी हो गया। वो बुरी तरह अपने बाल मुठियों में बेच कर पागलों की तरह यहाँ वहाँ चक्कर लगा रहा था। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। गिड़गिड़ाओ मेरे आगे, रो चिल्लाओ, भीख मांगो अपनी ज़िंदगी की।
اپنی زندگی کے واسطے دو، بالکل ایسے جیسے اس نے مانگی تھی بھیک، اپنی زندگی کی اپنی محبت سے دستبردار ہو کر مجھ سے شادی کرنے کے وعدے کرنے لگی تھی۔ تمہیں بالکل ویسے کرنا ہے، پھر ملے گا مجھے سکون۔ میں سے کچھ نہیں کرنے والی، وانیہ حقارت سے داری۔ تو محبت اتنی شدید ہے کہ تم دستبردار ہونے کو تیار نہیں۔ تمہیں منہ سے ڈر نہیں لگتا؟ نہیں لگتا۔ وہ جیسے پتھرا گئی تھی۔ وہ دو زانو ہو کر اس کے پاس بیٹھا، چہرے پر بھیانک شیطانی مسکراہٹ، ہاتھ سے اس کا اسکارف رفتہ کھینچتے ہوئے بولا، اب تم مجھے وہ کرنے پر مجبور کرے جو میں ہرگز کرنا نہیں چاہتا۔ وانیہ کا دل سوکھے پتے کی طرح لرز اٹھا، اس کی بات سمجھ کر خوف سے آنکھیں پھٹ پڑی اور وجود کانپنے لگا۔ نہیں پلیز مجھے چھوڑ دو، جانے دو مجھے، میں بھیک مانگتی ہوں اپنی زندگی کی، تم سے رحم کرو مجھ پر، تمہیں خدا کا واسطہ میں پاؤں پکڑتی ہوں تمہارے۔ جب وانیہ اس کے حسب منشا گڑگڑانے لگی تو وہ زور سے کہکے لگانے لگا۔ اف، کتنا سکون ملا، کتنے دنوں بعد۔ وہ دیوار کی طرح روح کیے کھڑا تھا، اچانک مڑا اور چاقو کی لوہے کی دستی وانیہ کے سر پر ماری۔ وانیہ کے منہ سے دردناک چیخ نکلی تھی اور وہ دائیں کربٹ زمین پر جا گری۔ زخم سے خون ابل پڑا تھا، سیف تیزاب کا ڈرم اس کے پاس لا رہا تھا۔ وہ آنے والی موت کو اپنی طرف بڑھتے دیکھتے ہوئے بے ہوش ہو گئی تھی۔ شفان اور حارث اس کا پیچھا کرتے ہوئے شہر سے دور نکل آئے تھے۔ سنسان جگہ پر سڑک سے تقریباً ایک بڑا پرانا سا حالی مکان تھا، جہاں سیف وانیہ کو لایا تھا۔ انہوں نے پورا مکان گھیرے میں لے لیا تھا۔ پھر جب سیف وانیہ کو باندھ کر دوسرے کمرے میں آ کر اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا، تب شفان، حارث اور ان کی ٹیم وہ سب اندر تک گھس آئے تھے۔ دونوں کمروں کو کور کر لیا گیا تھا، کمروں میں کھڑکیاں بھی تھیں لیکن بند تھی۔ وہ انتظار کرنے لگے۔ ان دونوں نے اپنے موبائل فونز ریڈی کر لیے، وہ سیف کا اقرار جرم ریکارڈ کرنا چاہتے تھے۔ وانیہ کو ہوش آیا تھا کہ تبھی سیف دوسرے کمرے سے اس کمرے میں داخل ہوا اور شفان کی خوش قسمتی سے سیف نے کھڑکی کھولی اور سیور بھی آن کر دیا۔ کھڑکی پر پردے بھی تھے جو ان کو کور کیے ہوئے تھے۔ اب بآسانی وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو سکتے تھے۔ اور پھر انہوں نے ساری ریکارڈنگ کی۔ جب وہ چیخ اپنی محبت کا اعتراف کر رہی تھی، تب حارث نے اپنی شکایتی نظروں سے شفان کی طرف دیکھا تو وہ نظریں چرا گیا۔ شفان کو حیرت ہوئی تھی اس نازک لڑکی کی۔ جیسے محبت پر وہ موت کو گلے لگانے کو تیار تھی، لیکن اپنی محبت سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھی۔ اور مائع کے سر پر جب موت کے سائے منڈلائے تو وہ اپنی محبت سے دستبردار ہونے کو تیار ہو گئی تھی، لیکن وانیہ نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ حیران کن، وہ حیرت سے گنگ ان دونوں کی محبت کا موازنہ کرنے لگا۔ وانیہ کا پلڑا بھاری تھا۔ کئی دفعہ تو شفان سیف کے ظلم سے غصے سے بے قابو ہو کر اندر جانے لگا، اور جب اس نے وانیہ کے اسکارف کو ہاتھ لگایا تو اس کا دل کہ وہ پوری دنیا کو آگ لگا دے، سیف کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیل کووں کو کھلا دے، لیکن حارث نے اسے دبوچ رکھا۔ لیکن جب وہ تیزاب کا ڈرم اس کے پاس لایا اور ڈھکن کھول چکا، تب حارث تیزی سے حرکت میں آیا۔ سیف زمین پر پڑے ڈرم کا سکون سے ڈھکن کھول رہا تھا، تب ایک سنسناتی گولی گھٹنے کے اوپر اس کی ٹانگ کو چیرتی ہوئی نکل گئی اور وہ ایک جھٹکے کے ساتھ پڑے دیوار سے جا ٹکرایا اور کٹے بکرے کی طرح چنگاڑنے لگا۔ حارث اور شفان اندر داخل ہوئے تھے۔ حارث نے سیف کے اوپر پسٹل تان لی تاکہ وہ کوئی حرکت نہ کر سکے۔ شفان وانیہ کے اوپر دیوانہ وار جھکا، اس کا سر اٹھا کر گود میں رکھا۔ وانی اٹھو، آنکھیں کھولو، خدا کے لیے میری جان، پلیز آنکھیں کھولو۔ اس نے نرمی سے اس کے گال تھپ تھپائے۔ وہ دیوانوں کی طرف سے اپنے پکار رہا تھا۔ سیف زور سے مکرو کہہ کے لگانے لگ گیا، یہی تڑپ دیکھنا چاہتا ہوں میں تمہارے چہرے پر۔ شفان صاحب کیسا لگا میرا دوسرا وار؟ ہا ہا ہا۔ حارث نے غصے سے ایک ٹھوکر سیدھ کی، لیکن وہ ہنستا رہا، لیکن اس کی ہنسی غائب ہوئی تھی جب وانیہ نے ذرا سی آنکھیں کھولی تھی۔ اسے خود پر جھکے ہوئے پایا، ہاتھ بڑھا کر اسے چھو کر اس کے ہونے کا یقین کرنا چاہتی تھی۔ اس کے گال کو چھوا، پھر بے ہوش ہو گئی۔ شفان نے بڑی شدت سے اسے اپنے سینے میں بھی لگایا اور قہر برساتی نگاہوں سے سیف کو دیکھا۔ مجھے تڑپانا چاہتے تھے نا، لیکن دیکھو کیسے بیوقوفوں کی طرح میرے جال میں پھنس گئے، اور اب تڑپو گے تو تم میری خوشیاں دیکھا۔ میں چیلنج کرتا ہوں تمہیں کہ 1 مہینے کے اندر میں اس سے شادی کروں گا، اسے اپنی زندگی میں لاؤں گا، اسے اپنا بناؤں گا، تمہیں تل تل انگاروں پر گھسیٹوں گا، اگر اپنی اصلی اور ایک ہی باپ کے ہوئے تو رو کر دکھانا۔ شفان کے ہر لفظ کے ساتھ سیف کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا۔
وہ بری طرح سے اٹھ کر مارنے کو دوڑا اور مغل ذات بکنے لگا، لیکن حارث نے اس کی درگت بنائے رکھی۔ شفا نے آہستگی سے وانیہ کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور لا کر پچھلی سیٹ پر لٹا دیا۔ وہ اسے ہاسپٹل لایا، سیف کو حراست میں لے کر حارث تھانے لے گیا تھا۔ شفا نے ہسپتال پہنچ کر گھر میں سب کو انفارم کر دیا تھا، لیکن ریان کو ساتھی سے منع بھی کر دیا تھا کہ ریان کے علاوہ کوئی ہاسپٹل نہیں آئے گا، وہ گھر پہ آ کر ساری تفصیل بتائے گا، اور یہ کہ وانیہ بالکل ٹھیک ہے۔ وانیہ کو ایڈمٹ کروا دیا، سر پہ 2 جگہ پر چوٹ لگی تھی، لیکن شکر کہ زیادہ گہری نہیں تھی، ویسے فکر کی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ کوریڈور میں بینچ پر بیٹھا اس چیلنج کے بارے میں سوچنے لگا جو وہ سیف سے حارث کے سامنے کر کے آیا تھا۔ اسے کتنی پیاری تھی، کس قدر عزیز تھی، اسے آج اندازہ ہوا۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا، وہ اس فیصلے سے اتنا مطمئن کیوں تھا؟ اس کی روح تک میں ایک سرشاری، ایک سکون کی کیفیت تھی۔ یہ اس کے دل کی آواز تھی، اس کے دل کا فیصلہ تھا۔ شفان کے دل نے وانیہ کی محبت کے آگے سر تسلیم ہم کر دیا تھا، اسے جان سے بھی زیادہ عزیز ہو گئی تھی۔ وہ شفان جو مائع کے جانے کے بعد اس کو روح کو تکلیف پہنچاتا تھا، اس کا مداوع وانیہ نے اپنی محبت سے کر دیا تھا، وانیہ نے اسے مکمل کر دیا تھا۔ اس نے بینچ سے ٹیک لگا کر آنکھیں سکون سے مون لی۔ ریان ہسپتال آئے تو جتنی دیر تک وانیہ کو ٹریٹمنٹ دیا جا رہا تھا، شفان نے پاپا کو تمام تفصیل سے آگاہ کر دیا، اسے چیلنج کے بارے میں بھی، اس کی محبت اور اپنے دل کی خواہش کے بارے میں بھی۔ ویسے تو بڑا مضبوط بنا رہا، لیکن پاپا کو سامنے پا کر وہ بھی بکھر گیا، ان کے گلے لگ کر بے آواز آنسو بہانے لگا۔ ریان نے فوہر سے بیٹے کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ ریان وانیہ کو گھر لے آئے، وہ بہت ڈری سہمی ہوئی تھی، لیکن جہاں بھی ریان نے باپ کی تھا اسے مضبوط صاحبان ہونے کا احساس دلایا۔ گھر آ کر امی اور تانی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، وہ خود رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی۔ تانی اسے کمرے میں لے گئی۔ ریان نے سب کو سیف کے بارے میں ساری تفصیل بتا دی تھی۔ اگلے دن نیوز پیپر میں بھی یہ خبر چھپ چکی تھی۔ ضیاور صاحب اور مسز ضیاور تو یہ سوچ سوچ کر ہی پاگل ہوئے جا رہے تھے کہ آخر ان کی تربیت میں کہاں کمی رہ گئی تھی۔ انہیں کیا خبر کہ سام کے پپولے کو جتنا مرضی دودھ پلاؤ، آخر میں تو وہ دستہ ہی ہے نا۔ سب سیف سے انتہائی نفرت محسوس کر رہے تھے۔ میڈیا بھی بہت ٹینس ہوئی تھی، لیکن سیف اپنے انجام کو پہنچنے والا تھا، یہ بات تسلی بخش تھی۔ ریان نے سب کی رضامندی سے سمیرا سے شفان کے لیے وانیہ کی بات کی تھی۔ حارث تو پہلے ہی وانیہ کے منہ سے محبت کا اعتراف سن کر اس رشتے سے دستبردار ہوتے ہوئے خود ہی ریان کو انکار کر چکا تھا۔ سمیرا کو اور کیا چاہیے تھا؟ ویسے بھی وہ کہاں ریان کی بات ٹال سکتی تھی، ان کی بیٹی ہمیشہ کے لیے مضبوط صاحبان تلے زندگی گزارتی، اس سے اچھی تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اس لیے انہوں نے بلا تکلف ہاں کر دیا، اور پھر کسی بھی قسم کا خطا مول نہ لیتے ہوئے 25 دن بعد شادی کی ڈیٹ فکس کر دی۔ اب تو سمیرا بھی جلد از جلد اس ذمہ داری سے سب کو دوش ہونا چاہتی تھی۔ اس حادثے کو 5 دن گزر چکے تھے، سمیرا اپنے گھر آ چکی تھی وانیہ اور تانیہ کو لے کر، لیکن ریان نے ان کی سیکیورٹی کے ساتھ انتظامات کر دیے تھے۔ سوچ سوچ کر اب بھی وانیہ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے کہ اگر شفان ٹائم پر نہ پہنچتا تو اس کا کیا حشر ہوتا۔ اب بھی وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹے ہوئے تھی اور بور ہو رہی تھی۔ شفان اس گھر میں داخل ہوا جہاں پر اب اس کے جینے کی وجہ رہتی تھی، اس کا روح اس دشمن جان کے کمرے کی طرف ہی تھا کہ اچانک تانی اس کے سامنے آئی۔ جی بھائی، کوئی کام تھا آپ کو؟ وہ رکھائی سے بولی۔ شفان کو حیرت ہوئی۔ نہیں، مجھے وانیہ سے ملنا ہے، لیکن وہ آپ سے ملنا نہیں چاہتی۔ شفان کے چہرے پر سایہ سا لہرا، سنجیدگی سے بولا، کیوں؟ مجھے نہیں پتا، تانی جھنجھلا کر بولی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی جان سے پیاری بہن مزید اس شخص کی وجہ سے دکھی ہو۔ تمہاری بہن کا دماغ خراب ہو گیا ہے، شفان مزے سے بولا، جبکہ تانی چڑ گئی۔ اس سے پہلے تانی کچھ کہہ دی سمیرا وہاں چلی گئی۔ جانے دو بیٹا، اپنے بہنوئی کو اندر کیوں تانگ کر رہی ہو؟ بیچارے کو یہ نہیں ہونے والی بیوی کو پوچھے گا تو وہ کون پوچھے گا؟ تانی ہونکوں کی طرح منہ کھولے کھڑی تھی۔ شفان بولا، جی ہاں سالی صاحبہ، تمہاری وانیہ سے شادی ہے میری اس 25 تاریخ کو، اور اب ہٹو سامنے سے، کیوں کباڑ میں ہڈی بنی ہوئی ہو؟ تانی خوشی سے پاگل ہونے کو تھی، تبھی شفان کے گلے میں چھوٹے بچوں کی طرح جھول گئی۔ او شفان بھائی، آپ کو نہیں پتا کہ میں کتنی خوش ہوں آج۔ تھینک یو سو مچ۔ لیکن ہاں، ایک دم وہ پھر آ کر رکی۔ میری بہن کا خیال نہ رکھا آپ نے، پھر دیکھنا آپ۔ اچھا بابا، رکھوں گا، اب بس جانے دو۔
اوکے اوکے جائیے۔ وہ شرارت سے ہنسی امی کے ساتھ کچن میں چلے گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر کمبل تانے اونڈے منہ تکیے کے گرد بازو لپیٹے آنکھیں مندے لیٹی ہوئی تھی۔ شفان جو استحقاق اس پر رکھنے والا تھا کہ اس کی بنا پر نہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا، سو اندر چلائے۔ وانیہ کو شاید آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ تانی پلیز میرے پاؤں دبا دو، لیٹ لٹ کر بہت درد ہو رہا ہے، امی بھی تو بستر سے ہلنے نہیں دے رہی۔ وہ قدرے بیزاری سے بولی۔ شفان قریب آیا، بےخودہ آگے بڑھا، دراز زلفیں کسی آبشار کی طرح بستر پر ایک طرف پھیلی ہوئی تھی۔ دودھ یہی گردن پر بنا دل جیسے دیکھ کر دیکھنے کی انوکھی خواہش اسی دل میں پیدا ہوئی۔ ایک دل تو کیا اس کے گداز پاؤں کو چھو کر دیکھے۔ پر تانی بیٹھ بھی جاؤ۔ اس نے ذرا سا سرک کر تانی کے لیے جگہ بنائی، اس کے بہت قریب بیٹھ چکا تھا۔ وانیہ، شفان نے گمبھیر سی باری آواز میں پکارا تو اس نے سٹ پٹا کر آنکھیں کھولی، پھر فوراً اٹھ بیٹھی۔ آپ، اس نے گڑبڑا کر کہا۔ کیسی طبیعت ہے؟ سوال پوچھتے ہوئے بغور اسے دیکھا۔ دماغ میں اس دن کے اس کے اپنی محبت کے اعترافی جملے گونج اٹھے۔ ٹھیک ہوں اب تو آپ کا بھائی تانی کدھر ہے؟ آپ کے قدرے ناگواری سے کہا گیا تھا، شاید بغیر دستک کے آنا برا لگا تھا۔ شفان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ فیروزی کرتے، سفید کرتے دار شلوار پہنے اسمان سے اتری کوئی اپسرا ہی لگ رہی تھی وہ، اوپر سے غصے سے پھولا سرخ چہرہ۔ شفان کے دل کی دھڑکن جاگ اٹھی۔ وہ کچن میں ہے، میں بھی آیا تھا، سوچا تمہاری طبیعت کا پوچھ چلوں، ویسے بھی میں خود نہیں آیا، پاپا نے بھیجا تھا، تمہاری بہت فکر ہو رہی تھی ان کو۔ اس نے ان پر زور دیا، وہ خود کو باز نہیں رکھ پایا تھا۔ اسے چھیڑنے سے حسب توقع وہ جل بن کر کباب بن گئی۔ پاپا نے بھیجا ہے، گلے پر چھری رکھ کر، تاکہ مجھ پر احسان کیا جائے۔ وہ دل میں بڑبڑائی اور خوب بدمزہ ہوئی، اسی لیے چڑ کر بولی، ماموں کو کہیے گا میں ٹھیک ہوں بالکل، آپ پلیز تانی کو بھیج دیجیے گا اندر، میں نے میڈیسن لینی ہے۔ شفان کی مسکراہٹ گہری ہوگی۔ وہ گھما کر بڑے سیدھے طریقے سے اسے وہاں سے دفع ہو جانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ یکدم شفان اس کے نازک سی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ ٹوٹی ہوئی ڈال کی طرح اس کے مضبوط سینے سے آ لگی۔ حیرت سے پٹی آنکھیں صدمے سے سر اٹھا کر جب اس نے شفان کی طرف دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ وہاں چاہت اور جذبوں کی شدت ایک جہان آباد تھا۔ تو تم گھما کر سیدھے طریقے سے مجھے باہر کا راستہ دکھا رہی ہو؟ گمبھیر آواز اور معنی خیز مسکراہٹ لیے وہ وانیہ کے رخ پناہ کر رہا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیے مجھے، آپ کی ہمت کیسے مجھے چھونے کی؟ وہ نازک ہاتھ اس کے سینے پر رکھے اسے خود سے دور کرنے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ شفان کی نرم گرم سانسیں اسے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ ہمت ہمت ابھی تم نے دیکھی کہاں ہے میری جانیں شفان، یہ کہہ کر اس نے اپنے دہکتے لب اس کی گردن پر رکھے، اس کی باہوں میں مچلتی تڑپتی رہی۔ تواتر سے اس کے آنسو شفان کی گردن میں جذب ہو رہے تھے، لیکن وہ تو جیسے مدہوش اور بے خود سا ہوا اس پر جھکا ہوا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام کر ماتھے اور آنکھوں پر اپنے پیار کی مہر ثبت کی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں حرص توڑ توڑ کر الفاظ ادا کرتی، وہ پھر سے مچلی دل تو اپنی محبت کی قربت اور اس کی مہربانیوں پر ہی سرشار ہوا جا رہا تھا، لیکن دماغ اور روح نے اپنے اسے ساتھ لعنت ملامت کیا اس لیے گرم سیال آنکھوں سے پہنے کر شفان کو ہوش آیا تو شرمندگی سے آہستگی سے اسے خود سے الگ کیا۔ سوری ویری سوری، لب سختی سے بھینج کر سرخ چہرہ لیے وہ تیزی سے وہاں سے چلا گیا، جبکہ وانیہ دم بہت اس کے پل پل بدلتے روپ پر حیران ہوتی اس کے روپ میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ اگلے دن ناشتے کے بعد وہ باہر لان میں جھولے کے اوپر بیٹھی تھی۔ موسم کافی سرد تھا، آسمان پر بادل بھی چھائے ہوئے تھے، لیکن وہ اندر بیٹھ بیٹھ کر اکتا گئی تھی۔ امی جی سے چھپ چھپا کر یہ عیش ہو رہی تھی۔ تانی گرم گرم کافی کے مگ اٹھائے آئی اور اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ دونوں کافی کی چسکیاں لگاتے ہوئے جھولا جھول رہی تھی۔ تانی بہت خوش نظر آ رہی تھی اور اپنے آپ ہی مسکرائی جا رہی تھی۔ وانیہ نے اسے ہلکے سے چٹکی کاٹی۔ وہ تڑپ اٹھی، اف کیا ہے وانی، یہ بتیسی کس خوشی میں باہر آنے کو ہو رہی ہے؟ جی کیوں؟ آپ کو کیوں بتاؤں؟ یہ ہمارے آپس کا سیکرٹ معاملہ ہے۔ اچھا بتاؤ تمہیں؟ وانیہ نے اس کے بازو پر دوبارہ چٹکی بڑی ہوئی۔ ماں بتاتی ہوں کہ نہیں؟ اوکے اوکے بابا بتاتی ہوں۔ آج کل کی دلہن کو تو کچھ زیادہ ہی شوق ہوتا ہے، بس ان کی شادی کی باتیں ہی کیے جاؤ۔ تانی منہ بنا کر بولی، جبکہ وانیہ منہ کھولے اسے دیکھ کہ کیا بکواس کر رہی۔ تانیہ کس کی شادی؟ کون سی شادی؟ سے حیرت ہوئی۔ آپ کی شادی 25 تاریخ کو ہے، کیا وہ کیا ہکا بکا رہ گئی؟ پر لیکن
وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ کسی نے مجھے بتایا کہ انہیں امی جی نے بھی نہیں۔ کیوں؟ اس حارث کے بچے کو کیا جلدی پڑ گئی شادی کی؟ وہ روحان سے ہوئی آواز روند گئی۔ تانی نے اپنا سر پیٹا۔ یہ حارث کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ کیا مطلب؟ وانیہ کو آج ایک سے ایک بڑھ کر جھٹکے لگنے کا دن تھا۔ آپ کی شادی شفان بھائی سے، میری پاگل بہن۔ تانی مزے سے بولی اور لاڈ سے اس کے گلے میں جھول گئی، جبکہ وانیہ کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ اس سے پڑے ہٹا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تانی؟ اگر یہ مذاق ہے تو مجھے بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ وانیہ نے انتہائی سنجیدگی سے کہا تھا۔ میں مذاق نہیں کر رہی وانیہ، سب کچھ طے ہو چکا ہے۔ بڑوں کے بیچ اب تو امی جی بس تیاریاں کر رہی ہیں، خوشی خوشی، اور یہ سب۔ تانی ایک لمحے کو خاموش ہوئی۔ اسے وانیہ سے رد عمل کی توقع نہیں تھی، اور یہ سب شفان بھائی کے کہنے پر ہو رہا ہے۔ وہ کرنا چاہتے ہیں آپ سے شادی؟ وانیہ کا سر گھوم گیا۔ اس کی خودداری اور نسوانیت پر ایک بار پھر تازیانہ بجا تھا۔ اس حادثے کی وجہ سے حارث نے انکار کر دیا ہوگا، اور ریان ماموں نے مجبور کیا ہوگا اسے اس کی شادی کے لیے۔ کیا سوچ رہی ہیں وانی؟ شفان بھائی کو کسی نے مجبور نہیں کیا آپ سے شادی کرنے کے لیے۔ تانی نے جیسے اس کے اندر تک جھانک لیا تھا، افسوس سے سر ہلاتے ہوئے پھر گویا ہوئی، بلکہ انہوں نے تو خود حارث سے آپ کا رشتہ ختم کروا کر خود ریان ماموں کو اپنی خواہش ظاہر کی ہے۔ وانیہ کے ماتھے پر بال بڑھ گئے۔ ہوں، رحم یا ترس کھایا ہوگا پھوپھو کی بیٹی پر۔ وہ پھر دل ملائی لیکن خود پر ضبط کرتے ہوئے بولی، اوکے ٹھیک ہے تانی، تمہاری بات، لیکن جب تک میں خود بات نہیں کروں گی مجھے تسلی نہیں ہوگی۔ میں ماموں کی طرف جا رہی ہوں، اس وقت شفان گھر پر ہی ہوں گے۔ ممی جی کو بتا دینا میں ادھر گئی ہوں۔ تانی مانی ہیز ہنسی وانیہ کے گھورنے پر منہ چراتی اندر بھاگ گئی۔ وانیہ تان پان کرتی ریان ماموں کے گھر پہنچ گئی۔ سب ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ اسے آتے دیکھ کر حیران اور خوش ہوئے۔